डॉन न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन न्यूज़ ज़रा हट के आई में खुश आमदेद। नाज़रीन, 6 दिन बाद आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरीम नवाज से शरीफ फैमिली ने जेल में मुलाकात की है। दीगर 26 अफराद में गवर्नर सिंध, स्पीकर एयाज सादिक, जावेद हाशमी, परवेज़ रशीद, मरीम औरंगज़ेब, खुर्रम दस्तगीर, गुलाम दस्तगीर, राजा ज़फ़रुल हक, आसिफ करमानी और चौधरी तनवीर भी इन मुलाकातों का हिस्सा रहे। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मुलाकातों का ये सिलसिला जारी रहा और मियाँ साहब को हर मुलाकाती से 20 मिनट की इजाज़त दी गई, जो हमें बताया गया है। अब इन मुलाकातों का अहवाल मरीम औरंगज़ेब के बकौल हमारे लिए काफ़ी हौसला अफजा था और बाप बेटी दोनों पुरअज़म हैं और वो कारकुनान और वोटर से 25 जुलाई को वोट के ज़रिए रद्द अमल देने के ख्वाहिशमंद भी हैं। मगर मतवाले जो हैं वो मियाँ साहब और मरीम नवाज़ को जेल में दस्तयाब जो सहूलियात हैं उससे शाकी ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। शिकवा ये है, टू बी स्पेसिफिक, कि मियाँ साहब का जेल में जो कमरा और वॉशरूम है वो बदबूदार है। मियाँ साहब की आज़ादाना हरकत पर भी पाबंदी है। ये मुलाहिज़ा कीजिए। बाप बेटी को भी मुलाकात की इजाजत नहीं। जेल में हर कैदी को ये हक हासिल होता है कि वो सूरज तुलू होने से लेके सूरज के गुरूब होने के वक्त तक आजादाना नकलो हमल जेल के अंदर इख्तियार कर सकता है। ये जेल के अंदर कैदी को हक हासिल है और जो सजा दी गई है उसमें ये बिल्कुल नहीं लिखा गया कि उन्हें कैदे तन्हाई में रखा जाएगा। वोट को इज्जत दो का नारा क्यों जुर्म समझा जाता है? अगर इन शिकायत को देखें तो शायद ये कहना लाजिम है, इट इज़ पर्टिनेंट, कि बाप बेटी के हकूक़ सल्ब नहीं होने चाहिए। एब्सोल्युटली उन्हें उनका हक भी मिलना चाहिए, लेकिन बिल्कुल इसी तरह जैसे अडियाला के दीगर कैदियों को भी मिल रहा है। ताज्जुब है कि अब बासी खाने हों, बदबूदार कमरे हों या पतले मैट्रेसेस हों या एसी की सहूलियात ना मिल रही हों, ये चीखो पुकार जो है वो अपने तई मगर पिछले 30 बरसों से, मोर स्पेसिफिकली स्पीकिंग, एन अनइंटरप्टेड रूल ऑफ 11 ईयर्स जो है वो इक़्तिदार में रहने वाले मियाँ बरादरान को जेल की हालात बदलने की तौफीक क्यों नहीं हुई, ये सवाल अब उठाया जा रहा है। और 1919 कैदियों की गुंजाइश रखने वाली इस जेल में रिकॉर्ड 4598 अफराद जो हैं वो कैद में रहे हैं, मगर इनकी हालत पर किसी को रहम नहीं आया। और साथ ये भी जहन में रखिए कि यही बासी खाना, यही बदबूदार वॉशरूम या यही पतले गद्दे जो हैं, यही छत के साथ जो एक पंखे लटके हुए हैं, दीगर कैदियों का भी नसीब यही ठहरा है आज तक। फिर भी अब तो बताया जा रहा है 10 बाय 10 की बैरक में ये लोग मौजूद हैं, टाइल्स वाले वॉशरूम्स हैं, नकलो हरकत के लिए बरामदा भी मुयस्सर है। मगर आपके साथ वाली बैरकों में मियाँ साहब, अगर जो आज पूछा गया, हम लोगों ने चेक किया, एक एक कमरे में 10-10 लोग कैद हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब कल इसी हवाले से बात कर रहे थे। कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी देखिए। अलहदा कमरे में रखा जहाँ उन्हें लोहे का पलंग, मेज़, कुर्सी, अखबारात, उनकी अपनी ज़ाती बिस्तर की चादरें और कपड़े, एक छत का पंखा, 2 ब्रैकेट फैन और टॉयलेट के सामान की सहूलत दी गई है। उन्हें 21 इंच के एक टीवी सेट की भी इजाज़त दे दी गई है। चहलकदमी के लिए मुनासिब जगह फराहम की गई है जहां वो बाकायदगी से अपने कमरे से मुंसलिक लान में चहलकदमी भी करते हैं। जेल का मेडिकल स्टाफ और रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के कंसल्टेंट उनका बाकायदगी से तिब्बी मायना करते हैं। मोहतरमा को सेम जेल में खवातीन वाले सेक्शन में बेटर क्लास पोर्शन में रखा गया है और उनके पास वही सारी सहूलियात हैं जो एक बेटर क्लास में रहने वाला या रखा जाने वाला जो कैदी होता है उसको दी जाती है। कराची हमें हमारे बाकी बैठे हुए हमारे एनालिस्ट बॉयज़, या आप लोगों ने आज परवेज़ रशीद साहब की भी बात सुनी होगी, ये इलेक्शन नहीं है सिलेक्शन है। जब वो मिल के बाहर आए, ही सीम्ड रियली चार्ज्ड एंड इमोशनल। ये भी सुन लेते हैं, देन ऑफ कोर्स लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग इट। क्या ऐसे इंतखाब को इंतखाब कहा जा सकता है? ये इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन करने की कोशिश की जा रही है। भाई, आपको इलेक्शन करने पे और इलेक्शन पे अरबों पर खर्च करने के और इन लोगों को तकलीफ देने की जरूरत क्या है? आप एक लिस्ट बनाएं और कह दें कि ये लोग नेशनल असेंबली के मेंबर हैं। आप एक वजीर आजम नामजद कर दें, आप एक काबीना नामजद कर दें। इंतखाबात का ड्रामा रचाने की जरूरत क्या है अगर आप इंतखाब कराने में शफाफियत बरकरार नहीं रख सकते, अगर आप इंतखाब कराने में सबकी मसावी मौके फराहम नहीं कर सकते? जी ज़रार, व्हाट डू यू थिंक, ये ड्रामा क्यों रचाया जा रहा है? एक लिस्ट दे दी जाए, वेरी वेरी एग्रेसिव। आप देख रहे हैं कि मियाँ साहब का जो नैरेटिव है वो बाहर आके अगर मरीम औरंगज़ेब और दीगर ने नहीं रिपीट किया तो परवेज़ रशीद साहब, उनके पुराने दोस्त एंड ऑल्सो द जेंटलमैन बाय द वे, जिनसे उन्होंने डिस्कशन की थी, उनकी एडवाइस ली थी कि मरीम को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया जाए पॉलिटिक्स में, ही सेड बिस्मिल्लाह करें, बेटी तैयार है। जी देखिए,
اگر پرویز رشید صاحب ایسی باتیں نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ فرسٹ اینڈ فارموسٹ ظاہر ہے ان کو یہ نیریٹو سامنے رکھنا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ بالکل جیسے تم نے کہا، دیکھیے پی ایم ایل این کو تو یہ نیریٹو سوٹ کرتا ہے، تو اگر پرویز رشید کی جگہ ہم بھی ہوتے تو باہر آ کے یہی کہتے، کیونکہ انہوں نے اپنے ووٹرز کو وہ کرنا ہے. اس میں دو باتیں، ایک تو مریم کے بارے میں جو بات ہوتی ہے، اگر مریم نے تو خود ریفیوز کیا، ان کا لیٹر بھی سامنے آیا کہ وہ بیٹر فیسلٹیز لیں گی ہی نہیں. جہاں تک میاں صاحب کی بات ہے تو ہمیں نہیں پتہ. مجھے صرف ایک چھوٹی سی تشویش یہ ہے کہ آج لائرز جنہوں نے انہیں ملنا تھا ان کو نہیں ملنے دیا گیا. بعد میں خواجہ حارث اور انہوں نے کہا کہ جناب ہماری ملاقات طے تھی اور اگلی دفعہ کا بھی ہمیں نہیں بتایا گیا کہ ملنے دیا جائے گا. یہ تھوڑی سی ٹربل سم ہے، باقی تو ظاہر ہے. اچھا جہاں تک یہ بات ہے نا کہ جیلز کی حالت Did any of you notice کہ جب شہباز شریف صاحب باہر نکلے تھے اور ملاقات ہوئی، کوئی رد عمل نہیں آیا، کوئی اس طرح کی شدید گفتگو نہیں کی کہ الیکشن نہیں سلیکشن ہے اور آپ لسٹ ہی بنا دیں ایم این ایز کی اور کیبنٹ کی، بتا دیں کسے پرائم منسٹر بنانا ہے. ڈو یو سی اے شفٹ؟ اور میرے خیال میں دیکھیں اگر پرویز رشید نے بول لیا اور پھر مریم اورنگزیب نے بھی بول لیا تو شہباز شریف کا. اور دیکھیں دوسری بات ہے کہ ہر بندے کو جو کام سوٹ کرتا ہے اسے آپ وہی کریں. شہباز شریف کو یہ باتیں سوٹ نہیں کرتی. آپ کو یاد ہوگا کہ اگر ان کا کوئی بیان آیا تھا تو یہ پچھلے 1-2 دنوں میں ہی آیا تھا جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور کہا تھا کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ بندے اٹھائے جا رہے تھے. بالکل بندے اٹھائے جا رہے. اس سے پہلے اور اس کے بعد I don't buy that. کیا you don't buy what؟ کرتی بیکاز زرار اب تو یہ سوٹ نہیں کرتی بیکاز یہ اب پارٹی لیڈرز بھی اندر شکایت کر رہے ہیں کہ سر آپ کیوں نہیں وہ اگریسو ٹینیور کر رہے. سرد میری کی ایک آپ نے دیکھا اب خبریں چھپ رہی ہیں کہ ایک مہم بھی سست ہوئی ہوئی ہے. پی ٹی آئی کی بھی جیلم میں کہہ رہے ہیں کہ ٹرن آؤٹ لو تھا، وہ کہتے ہیں گرمی کے باعث ہوا. پھر یہ بھی شکایتیں آج چھپ رہی ہیں، اسلام آباد میں باتیں ہو رہی تھی کہ جتنا ویزیبلٹی ہمیں حمزہ اور شہباز شریف کی دکھنی چاہیے ریلیز میں، جس طرح خان 3 دن میں کر رہا ہے، وہ کیوں نہیں دکھائی دے رہی. نہیں دیکھیں مہر یہ تو میرے خیال ایک اوور آل ایٹماسفیئر بھی ہے نا. آئی مین آپ دیکھیں یار، مطلب آپ ریوائنڈ کریں پچھلے الیکشنز، آپ ریوائنڈ کریں پچھلی الیکشنز صحیح کیا ماحول تھا. حالانکہ دہشت گردی عروج پر تھی، حالانکہ مطلب واقعی ہی خوف و ہراس تھا. مطلب مجھے تو ڈر لگتا تھا یار نکلتے ہوئے، آپ کو بھی لگتا ہوگا. ایک وجہ جو ہے نا ٹھنڈی مہم کی بتائیں، وہ یہ بھی ہے کہ ایک پرسیپشن جو بن گیا ہے، جیسے آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جی شفافیت اور ووٹ کو عزت دو، یہ جو ڈیبیٹ ہے تو اس سے بھی وہ اسٹیمنا یا حوصلے یا دل چاہتا ہے آدمی کا عام ووٹر سے لے کے رہنما تک یا کچھ کر لیں. لیکن جب سینیریو یہ پیش کیا جائے کہ بھائی صاحب یہ تو پہلے سے طے ہے. اچھا اب اس میں روزانہ نئے فریق آ رہے ہیں. یہ بالکل دیکھیں جی، اب تک تو ہم نے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے شکوے سنے تھے کہ صاحب جو ہے بیک ڈور سلسلے ہو رہے ہیں، کھینچا تانی ہو رہی ہے، لگامیں کھینچی جا رہی ہیں. اب جو خود سرکار کا نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس ہے، اس کے چیئرمین ہیں ریٹائرڈ جسٹس علی نواز چوہان. انہوں نے وزیر اعظم جو ہے ناصر الملک، ان سے تحریری طور پہ ایک بیان جاری کیا ہے ان کے لیے کہ وزیر اعظم آزاد و شفاف انتخابات یقینی بنانے کے لیے پوری ریاستی مشینری استعمال کریں. تمام سیاسی جماعتوں کو برابری کی سطح پہ انتخابی مہم چلانے دی جائے. غیر شفاف انتخابات انسانی حقوق اور جمہوری اقدار کے منافی ہیں. ایسا تاثر جمہوریت اور ملک کے لیے نقصان دہ ہے. تمام متعلقہ سیکیورٹی ادارے اس وقت ای سی پی کے تحت ہیں اور ای سی پی الیکشن کمیشن کا فرض ہے کہ وہ ان اداروں کی غیر جانبداری یقینی بنائے. اب سوال یہ ہے کہ ان کو کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی. بالکل سوال یہ ہے کہ آئی ایس پی آر کا ڈی جی سینٹ میں جا کے یہ کیوں کہتا ہے کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی پرسیپشن ہے نا، کوئی چکر ہے. سوال تو اٹھ رہے ہیں. اچھا بالکل سوال تو اٹھ رہے ہیں. سینٹ کمیٹی نے تو ان کو خود بلایا تھا اور ان سے ہاں نہیں تو ہر آدمی اپنے نیریٹو اس کو چینج کر دیتے ہیں کہ ان کو کہنے کی کیا ضرورت کی بجائے ہم کہہ رہے تھے ان کو بلانے کی کیا ضرورت. ووٹ کو عزت دو، ایک ہی بن جاتی ہے نا. ووٹ کو عزت دو. ہم کہہ رہے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ ووٹ کو عزت نہیں دے رہی، لیکن جہاں جس کا بس چل رہا ہے کیا وہ ووٹ کو عزت دے رہا ہے؟ آج ہی میں خبر پڑھ رہا تھا سانگڑ کی، اگر آپ کہیں تو میں بتاؤں ووٹ کو کیا عزت دی. جی بتائیں. ڈی سی سانگڑ لیاقت علی بھٹی، ان کے پاس آئے پی ایس 45 سانگڑ سے آزاد امیدوار حسین بخش خاص خیلی ایک ویڈیو والی شکایت لے کے، اور اس میں یہ تھا کہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ کوارڈینیٹر ہیں شمع گلبانی. 5 روز پہلے انہوں نے لیڈی ہیڈ ورکرز کو شہداد پور انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں طلب کیا اور ان سے کہا کہ وہ پوسٹل بیلٹ جو آپ کو ملے ہیں ان پہ پیپلز پارٹی کے ایک امیدوار کے حق میں نشان لگائیں.
اس موقع پہ کچھ جو لیڈی ہیلتھ ورکرز تھیں وہ نکل گئیں یا انہیں خبر ملی تو وہ رپورٹرز کو لے آئی, میڈیا کو لے آئیں. تو وہاں بقول اس ویڈیو کے کہ شمع گلبانی جو ہیں ADC, ان کے ہاتھ میں بیلٹ پیپرز تھے اور وہ کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی لیڈی ہیلتھ ورکرز کو. اس ویڈیو کو پیش کرنے والے کے مطابق ایک معطل افسر جو آلریڈی معطل تھا وہ بھی شمع کے ساتھ تھا, لیکن وہ نکل لیا پتلی گلی سے جب اس نے یہ حالات دیکھے ہیں. اچھا, انہوں نے خاسخیلی صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن شہداد پور تعلقے کے تمام پوسٹل بیلٹ منسوخ کر دے. DC نے کہا ہے کہ ہاں مجھے یہ ویڈیو ثبوت مل گئے ہیں, تحقیقات مکمل ہوتے ہی میں مزید تفصیلات دوں گا. میں آپ کو اس کا پازیٹیو پوائنٹ بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے نا سر. ہاں, آپ کو پتہ کیسے چلا؟ صحیح بات. اچھا دیکھیں, جب آپ نے دن میں وسط آپ نے یہ مینشن کیا تھا نا کہ یار یہ سانگڑ والی سٹوری پڑھو, تو پہلا ہمارا کیا سوال تھا کہ یار یہ مطلب کہاں سے آئی ہے, کیا GDA والے کا صرف کمپلینٹ ہے؟ تو آپ نے کہا کہ یار پوری سٹوری تو ایک دفعہ دیکھ لو. تو سٹوری دیکھی تو کیا اس میں کلنچنگ چیز کیا ہے؟ ویڈیو ایویڈنس, رائٹ. اب میں آپ کو لے جاؤں گا, بات ہو رہی ہے نا شفافیت کی, صاف و شفاف ہوں گے یا نہیں ہوں گے. میں خیال ہے DG ISPR نے بھی کہا تھا کہ یار سر اتنا آسان نہیں ہوتا آج کل. اب الیکشن ڈے پہ مطلب کم و پیش میں اپنے پریس کانفرنس میں یہی کہا تھا نا کہ ہم کیا وہ سارے. اچھا, میں ایک بات مطلب میں پوائنٹ میں DG ISPR کے پوائنٹ پہ آپ سے تھوڑی سی ایک وضاحت چاہوں گا. ان کی پچھلی جتنی بھی بریفنگ اور سینٹ کے سامنے جو ان کی تازہ ترین بریفنگ ہے وہ اٹھا کے دیکھ لیں. ان کا ایمفیسس کیا ہے؟ ایمفیسس یہ ہے کہ جی ہم پولنگ میں کیسے مداخلت کر سکتے ہیں. بھائی صاحب, پولنگ میں مداخلت کی سوال کون اٹھا رہا ہے؟ اگین بالکل اس پہ بھی میں آنے والا تھا. پولنگ میں مداخلت کا سوال نہیں اٹھا رہے, پولنگ میں مداخلت کا سوال کوئی نہیں اٹھا رہا. پری پول کی طرف بات کر رہے ہیں اور ممکنہ پوسٹ پول. میں اس پہ بھی آنے والا تھا, یہی ہوگا. میں تو I was going to come to this point. My point is کہ ایک تو میں اس میں سے پازیٹیو چیز لوں گا, یہ جو سانگڑ والی کہانی ہے نا یار, یہ کوئی 1000 دفعہ لاکھ دفعہ ہوئی ہو پورے ملک میں. سانگڑ تو ایک ہی جگہ ہے نا یار, اور ڈفرینس کیا ہے کہ اب وہ پلیز کیپچر بھی ہو جاتی ہے تو وہ چیز سامنے بھی آ جاتی ہے. آپ کو یاد ہے کہ پچھلے الیکشن میں بھی بیلٹ اسٹفنگ کے ویڈیوز آئے تھے. سو ایٹ لیسٹ فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو دس از اے گڈ تھنگ. نہیں تو ادروائز سر یہ آپ سٹوری نہیں پڑھ رہے تھے, یہ سٹوری آپ کو سمجھ آتی ہے. یہ چھوٹا سا 65 افراد پر حملوں کی رپورٹ بھی دی ہے. DG اسلام آباد بھی کہہ رہے ہیں کہ 70 تھریٹ الرٹس جو ہے موصول ہو گئی ہیں. فوج کی وضاحت کو براہ راست جو الیکشن میں اس کو کہہ رہے ہیں. So I mean these are things that we need to consider. میں نے آج بھی by the way میری کچھ بات ہو رہی تھی پولیٹیشن سے, انہوں نے کہا کہ اندر اس بریفنگ کے دوران یہ بھی بعد میں وضاحت دی گئی کہ ہم نے کہا تھا all or nothing, یا تو دیں تو ہمیں اندر اور باہر سیکیورٹی اور میل پریکٹس کو ختم کرنے کے لیے پوری ڈیوٹی دیں, یا نہ دیجیے, نہ استعمال کیجیے. اچھا, اس پوائنٹ پر میں ایک تھوڑی سی ایک اور آپ دونوں کو بھی بتا دوں, آپ تینوں کو بھی, کہ ابھی ECB الیکشن کمیشن پاکستان کی جانب سے ایک وضاحت, کریجیڈم جس کو کہتے ہیں, وہ بھی کل آیا تھا. میں نے آج ہی دیکھا ہے. تو پہلے جو اختیارات دیے تھے سیکیورٹی فورسز کو, ان کو اب تھوڑا سا محدود کیا ہے, تھوڑا سا کم کیا ہے. ریڈیوس کیسے کیا ہے کہ اب سیکشن 169 اور سیکشن 171 پر وہ ایکشن لے سکیں گے. سیکشنز کیا ہیں؟ سیکشن 169 ہے امپرسنیشن کہ جی میں پولنگ ایجنٹ ہوں, میں پولنگ میں وسط اللہ بن کے چلا جاؤں, یا یو نو تم مطلب لقمان ہو جاؤ جیسے. پوائنٹ بینگ کہ اینڈ 171 جو اگر مجھے صحیح یاد ہے از کیپچر آف پولنگ بوتھس. تو یہ تھوڑا سا اس کا دائرہ تنگ کیا ہے. جہاں تک شفافیت کی بات ہے, تھیوریٹیکلی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ماتحت ہیں جتنے بھی فوجی دستوں کی ڈپلائمنٹ وغیرہ ہے, تھیوریٹیکلی الیکشن کمیشن نے بھی وضاحت کی ہے کہ ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب کیا یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مطالبہ کیا تھا کہ پولنگ اسٹیشن کے اندر بھی لوگ ہونے چاہیے یا باہر ہونے چاہیے؟ ایک تو مجھے اس کی وضاحت چاہیے. جب HRCP یا اسفد یار ولی ٹائپ لوگ جب کہتے ہیں کہ یار اندر کیا ضرورت ہے, تو ان کو ایسے ہی نہیں مسترد کر دینا چاہیے, ہے نا. اچھا, اس کے پیچھے ریزننگ کیا ہے؟ ریزننگ یہ ہے کہ لوگوں کی قطاریں بنی ہوئی ہیں, اندر پولنگ کا عملہ موجود ہے.
آپ کی ساری توجہ یہ ہونی چاہیے کہ کوئی بھی تخریب کار یا امپرسونیشن والا بندہ یا کوئی بھی مشکوک 2 نمبر آدمی پولنگ اسٹیشن کے اندر داخل نہ ہو، اور اگر داخل ہو تو اس کو فوری طور پہ دیکھا جائے۔ تو اس پہ بار بار پھر کیوں زور دیا جا رہا ہے کہ نہیں جی اندر بندہ ہونا چاہیے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کسی نیگیٹو پرپس کے لیے یا خفیہ مقصد کے لیے رکھا جائے گا، لیکن کیا یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی فرمائش تھی یا ڈپلائمنٹ اس شرط پہ کی گئی تھی؟ میں آپ کو بتا دوں، میرا خیال میں مہر بتا چکی ہیں 2 روز پہلے، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، کہ آپ نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ کے مطابق کہ کام ہوگا تو پورا ہوگا۔ you were referring all or nothing تو اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بات ہے، پھر کیا رہا؟ لاسٹ ٹائم جو آپ نے کیا تھا کہ باہر لگا دیا، پھر بعد میں ویڈیوز آ رہی ہیں کچھ آپ ریئلسٹکلی اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بعد پھر کیا رہا؟ وہ پہلے ہی کم تھا۔ کامران مرتضی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اگر آپ اجازت دیں، وکیل ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آج بڑا گلہ شکوہ کر رہے تھے کامران صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کامران صاحب آپ کا گلہ کیا رہا ہے آج؟ نہیں میرا گلہ تو نہیں ہے، میں نے تو خالی گلہ جا کے سنا ہے، میرا اپنا تو کوئی گلہ نہیں۔ اچھا نہیں، آپ کا گلہ میں نے ایکچولی جو آپ کو کہیں سنا کہ بھی اجازت نہیں دی جا رہی تھی، ملا نہیں جا رہا تھا، تو لائرز آئی بلیو آر الاؤڈ ٹو ایکسیس دیئر کلائنٹس۔ نہیں وہ دوسرے لائر تھے، وہ ان کے اپنے وکیلوں کو نہیں اجازت دی مہر، ان کو تو یہ تو ملے ہیں۔ اپنے وکیلوں کو نہیں دی، اپنے وکلا کو آج بتایا گیا کہ آج فہرست بہت لمبی تھی۔ مجھے خواجہ حارث والوں کی سر آج اسپیسیفکلی یا ویسے بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ پرابلم ہو رہی ہے بیکاز دے آر الاؤڈ ٹو ایکسیس اینی ٹائم؟ نہیں، ان کو ملنی چاہیے، ان کو تو ہر وقت ملنی چاہیے اجازت، کیونکہ بعض اوقات جو ہے نا وہ انسٹرکشنز لینی ہوتی ہے، بعض اوقات جو ہے نا کچھ بتانا ہوتا ہے، پوچھنا ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ ان کا حق ہم سے زیادہ ہے، بلکہ سب سے زیادہ ہے۔ تو آپ نے کیا سنا سر؟ آپ نے کیا، آپ کہہ رہے دکھڑا سنا ہے آپ نے، تو ہمیں بھی بتائیں کیا ہوا؟ جو مجھے دکھڑا جو انہوں نے سنایا، جو مجھے انہوں نے بات بتائی ہے، وہ ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، جو کمرے دیے گئے ہیں یا قید تنہائی کے حوالے سے، یا کمرے جو ہے نا وہ سٹنک کر رہے ہیں، واش روم سٹنک کر رہے ہیں، ان کی وہ بیڈنگ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، ان کا کھانا پینا جو ہے نا اس کو ان کو ایکسیس نہیں دی جا رہی، گھر سے کوئی کھانا آئے اور جو گھر سے آتی ہے وہ اس کو اس طرح سے وہ ڈیلے اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ چیز جو ہے نا وہ سڑ جاتی ہے، اس طرح کے معاملات ہیں۔ اچھا، اور سر یہ گلہ شکوہ بہت کیا جا رہا ہے کہ ایک تو 11 سال سے کنٹینیوس رول رہا ہے پنجاب حکومت کا بھی، ان انٹرپٹڈ رول رہا ہے، سو اگر جیل کی حالت زار اور کنڈیشنز جو ہیں ان کی امپروومنٹ نہیں کی گئی تو اس کا بھی گلہ شکوہ کس سے کیا جائے؟ یا آپ کو محسوس ہو رہا ہے ان باتوں سے کہ جان بوجھ کے یہ ہو رہا ہے؟ نہیں، اس میں ایسے ہے نا کہ ایک چیز جو وہ دور کی جا سکتی ہے، جو بہت آسان سی ہے، جیسے کمرہ اگر آپ کا سٹنک کر رہا ہے تو وہ کمرہ جو ہے نا وہ صاف ستھرا کر دیں گے، یہ تو بالکل آسان سی بات ہے نا۔ باقی اگر کمرہ بنا نہیں سکتے یا اس کے واش روم نئے نہیں بن سکتے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں معاملات اس طرح سے بدبو والے ٹھیک کر لیں۔ پھر قید تنہائی والی بات ہے، قید تنہائی کے لیے تو نہیں کہا نا، یہ پنجاب گورنمنٹ کیا اس میں حکومت میں رہنے یا نہ رہنے والی بات نہیں ہے نا، قید تنہائی تو ختم کی جا سکتی ہے، یہ تو بذات خود ایک عذاب ہوتا ہے، تو بدبو میں اور قید تنہائی کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیلی ویژن اور ریڈیو بھی دیا جائے گا میاں صاحب کو، اور یہ خبر بھی کہ اب ایون تو مریم بی بی 2 دفعہ ڈینائی کر چکی، ریجیکٹ کر چکی ہیں، مگر اب اپیرنٹلی اتھارٹیز نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو سہالہ ریسٹ ہاؤس کے اندر اب منتقل کر دیا جائے گا۔ لیکن اس میں ایسے ہے نا کہ یہ چیزیں جو مطلب ایک طرح سے میڈیا کا پریشر ہے یا سوشل جو اپنا سول سوسائٹی ہے اس کا جو پریشر ہے، اس کی وجہ سے وہ ان کے لیے مطلب معاملات یا حالات جو ہے نا وہ کچھ جیل کے اندر جو ہے نا وہ بہتر ہو جائے، تو میرا خیال ہے کوئی بری بات نہیں۔ I actually think کوئی بری بات ہے نہیں سر، مگر لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ پھر سب کی حالتیں اچھی ہونی چاہیے نا، why specifically law should be equal for all؟ سب کی حالت اچھی ہونی چاہیے، مگر اس میں ایسے ہے نا کہ یہ جو جیل مینول ہے یہ خود جو ہے نا اس کے اندر کلاسیفیکیشن کرتا ہے، ایک کلاس ہے، بی کلاس ہے، سی کلاس ہے، تو جب اس میں ایک کلاسیفیکیشن ہے اور کسی کی انٹائٹلمنٹ ہے وہ کلاس کے حوالے سے، پھر اس وقت تو لا یہی ہے نا جو جیل مینول ہے اس میں ان کو کچھ پریولیج ہیں۔ بہت بہت شکریہ کامران صاحب۔ مجھے یاد آئے مبشر، ڈو یو نو یہ بھی اطلاعات ملی ہے کہ مریم بی بی جو ہیں وہ شی از لیونگ آف چائے اینڈ بریڈ اونلی، وہ اپیرنٹلی ان کو جتنی دفعہ آفر کیا ہے وہ نہیں کھانا پینا کرنا چاہ رہی، بہت محدود رکھا ہوا ہے، چائے اور بسکٹ یا چائے اور بریڈ کے اوپر ہی۔ میں ایک تجویز دینا چاہتا میاں صاحب کو، اگر کھانا دیر سے مل رہا ہے تو باقی جو قیدی کرتے ہیں کہ 100 روپے ساتھ والے سنتری کو پکڑائیں
اور کھانا گرما گرم کھائیں اور پہنچائیں، تو وہ میرے خیال میں میاں صاحب کو بھی یہی کرنا پڑے گا. آپ کو جیلوں کا اگر مجھے نہیں پتا کہ میں کیا یار کراچی جیل میں تو الیکٹرانکس مارکیٹ بھی ہے یار. میں بھی یہی کہنے والا تھا کہ یار آپ مطلب ان چیز کو ہو رہی ہے کہ مطلب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی یہ سہولت کسی کی یہ سہولت. شاہ رخ جتوئی کو دیکھ لو یار، بندے کے پاس ویڈیو گیم اور یہ تو کچھ نہیں ہے. ایک بریک لیتے ہیں، آپ کو 2-3 اور مثالیں سناتا ہوں میں ایک بار. Welcome once again to News ذرا ہٹ کے. So we'll pick up from where we left off. جس طرح وسعت اللہ خان صاحب سوال اٹھا رہے تھے کہ کیا رول ہوگا، اندر کیوں ضرورت ہے فوج کی. ویری انٹرسٹنگ، کیونکہ ابھی ہمارے پاس موجود ہے یہ سیکیورٹی اہلکاروں کے لیے ضابطہ اخلاق جو الیکشن کمیشن کی جانب سے ریلیز کیا گیا آفیشلی. اس کے اندر یہ شک نمبر پہلی شک ہے وسعت اللہ صاحب. اس میں کہا جاتا ہے تمام پولنگ اسٹیشنز کے اندر اور باہر تعیناتی ہوگی فوج کی. ہم نے بھی کوشش کی ہم فائنڈ آؤٹ کریں کہ اندر کیا ضرورت ہے. اندر اس لیے کہ کہیں نہ کہیں پریسائڈنگ آفیسر پہ بھی چیک رکھنا، یہ بھی چیک رکھنا کہ کوئی میل پریکٹس نہ ہو، ایسی کوئی حرکت نہ ہو. مگر انٹرسٹنگ تھنگ ہے کہ اگر کوئی ایسی میل پریکٹس ہو یا کسی کو دباؤ میں لایا جا رہا ہو، ویدر اٹس اے ووٹر ویدر اٹس اے ریٹرننگ آفیسر، تو وہ عموماً ایکشن پریزائڈنگ آفیسر لیتا ہے. تو وہ بھی لے گا. اگر نہ لے رہا ہو یا اس کے علم میں نہ ہو تو اس کو بتایا جائے گا فوجی افسر کی طرف سے کہ جناب والا یہ ایکشن لے لیجیے. اف ہی اسٹل فیلز ٹو ٹیک ایکشن، پھر یہ فوجی افسر جو اندر بھی تعینات ہے وہ باہر آ کے جو کمانڈنگ افسر باہر ہوگا ان کو بھی یہ بتا سکتے ہیں کہ یار یہ مسئلہ پڑ رہا ہے، یہ کام نہیں ہوا جا رہا. اور آج جو سیکیورٹی اسٹینڈنگ کمیٹی کی انٹیریئر کی آج میٹنگ تھی، اس میں سارے موجود تھے. نیکٹا کے ریپرزینٹیٹیوز بھی تھے، مبشر انٹیریئر منسٹری کے بھی تھے، الیکشن کمیشن کے بھی تھے، اور انہی کے اندر ایک پارٹیسپنٹ تھے آپ کے DGIS-PR. جو میں نے چیک کیا یہ پتہ لگا کہ مانگا گیا تھا کوئی بھی آفیشل GHQ کا. تو اپیرنٹلی یہ چیف نے فیصلہ کیا کہ جنرل آصف غفور ہی جائیں اور پارٹیسپیٹ کریں، ناٹ نیسیسریلی بریف. اچھا، اس کا لوبے لباب یہی ہے مہر کہ دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ذمہ داریاں تفویض کی ہیں فوج کو، تو وہ یہی ان کا موقف ہے کہ جناب ہم اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کر رہے. یہ تو الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہمیں اندر بھی سیکیورٹی چاہیے اور باہر بھی سیکیورٹی چاہیے. تو یہ جو سارا اندر کیا کریں گے باہر کیا کریں گے. مبشر میں تو کہتی ہوں اٹس اے بلیسنگ فار اس کہ دنیا کہاں نکل گئی ہے. اگر چاہے فوجی افسر بھی میل پریکٹس کرے یا کوئی مسئلہ کر رہا ہو یا اندر کا پریزائڈنگ افسر یا کوئی RO کر رہا ہو، الحمدللہ ایک موبائل ہے، ایک کلک آف دا فون اور ویڈیوز ہیں، اور آپ کو پتہ ہے آج کل کے دور میں کچھ پیچھے نہیں رہتا. موبائل لے جانے کی اجازت نہیں ہے، موبائل لے جانے کی اجازت نہیں ہے. دوسرا ہے کہ فوجی افسر نہیں ہوں گے اندر، جوان ہی ہوں گے جو سیکیورٹی پہ مامور ہوں گے. تو اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ کوئی انسٹرکشنز پاس آن ہو سکتی ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ کیونکہ وہ جوان ہیں اسپیسیفکلی ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ باہر اور اندر آپ نے سیکیور کرنا ہے ایٹماسفیئر تاکہ ووٹنگ جو ہے آسانی سے ہو سکے. اور یہ الیکشن کمیشن آپ کو یاد ہے یہ ابھی جو بائی الیکشن ہوا ہے صادق کے حلقے کا، بڑے متوالوں نے بیکاز یہ کیمپین پوری لیڈ کی مریم نواز صاحبہ نے، اور انہوں نے کہا کہ یاد ہے کہ یہ نامعلوم افراد ہمارے بندے اٹھا رہے ہیں، ہم سب جانتے ہیں. وہ تو رات کو چک لیتے ہیں نا جی، وہ تو رات کو چک لیتے ہیں. مطلب یہ تو پولنگ کی بات ہو رہی نا، وہ تو ایک اور الزام تھا. یار میں پولنگ کا ہی تو بتا رہی ہوں مبشر، پولنگ ڈے کے اوپر یہ رائٹ اندر نہیں لے کے جانے کی اجازت. مگر آئی ریمبر کیونکہ میں نے سعد رفیق کا حلقہ پورا کور کیا تھا لاہور کے اندر 2013 میں، اور اب یہ بائی الیکشن، لوگ باہر موبائل جب رکھتے ہیں، کوئی بدتمیزی ہو یا غنڈہ گردی ہو یا کوئی ایکشن نہ لیا جا رہا ہو لیا جا رہا ہو، اٹ کین بی ریکارڈڈ اینڈ اٹس آلویز اپلوڈڈ آن سوشل میڈیا. باہر ہو سکتا ہے، اندر بہرحال آئیں گی ویڈیو. یہ نہیں ہو سکتا، پاکستانی بھی تو ہمارے بھائی ہیں نا یار، ہم نے بھی تو کام کرنا ہے. میڈیا والوں نے وہ بھی ادھر ادھر ڈال کے موبائل لے جائیں گے، وہ تو ہوگا کہیں نہ کہیں. موبائل بھی نہیں تو اور بھی بہت طریقے ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پریزائڈنگ آفیسر سے ریکویسٹ کرتے ہیں. اچھا، اب مطلب یہی بات ہو رہی ہے نا کہ مطلب تھیوری اور پریکٹس میں کیا ہوتا ہے. تو آپ نے جو بات کی تھی ابھی پچھلی بریک سے پہلے جیل کے بارے میں، بس 2 سیکنڈ اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بالکل جی اصولاً تو سب کے پاس ایک ہی سہولت ہونی چاہیے، اور اصولاً سب کو اگر آپ قیدی ہیں تو آپ کو اپنی کلاس کے مطابق ہی ملے. ان پریکٹس یار ہم نے یہ ہوتا ہوا تو کبھی نہیں دیکھا نا. آپ نے یہ دیکھا ہے، میں شاہ رخ جتوئی کی کیس کی بات کر رہا تھا، کیا فیسلٹیز تھیں؟ کیا وہ اس کلاس کا تھا؟ ناٹ ریئلی. کتنا ٹائم وہ جیل میں، وہ ہسپتال میں ایز اے جیل بھی رہا ہے، یہ بھی ہوا ہے. کلعدم تنظیموں کے جب سربراہ جیل میں جاتے ہیں، جب کبھی بھی جاتے ہیں، تو ان کو تو باقاعدہ پرزنرز دیے جاتے ہیں ایز ایک پرٹیکولر لفظ استعمال کیا جاتا ہے. مشقتی نہیں، مطلب ان کو وہ اسسٹنٹ بھی دیے جاتے ہیں نا. ایک پرٹیکولر ٹرم ہے جیل لنگو میں، مجھے
اس میں صرف اور صرف یہ ہے کہ واحد جو میرے خیال میں ان کی شکایت یہ ہے کہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا جا رہا ہے سولیٹری کنفائنمنٹ، اور اس کا شاید میں بھی پڑھ رہا تھا نہیں ہونا چاہیے، اور میرا خیال تھا کہ شاید جیل کے حکام کا کہنا ہے کہ کچھ باقی قیدیوں نے نعرے بازی کی تھی نواز شریف کے خلاف. میں ابھی ایک سٹوری پڑھ رہا تھا ڈان پہ ہی، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم نے اس کی وجہ سے ان کی موومنٹ ریسٹرکٹ کی ہے. بہرحال وہ سب کچھ اپنی جگہ ابھی اب کلیریفائی کر رہے تھے، تو میں بھی ایک کلیریفیکیشن کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ اسٹوری سے تھوڑی سی کنفیوژن ہوئی تھی. آج چھپی ہے اخبار میں، جس میں لیڈ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی اچھی خبریں نہیں مل رہی انتخابات کے بارے میں، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو سامنے آنا چاہیے، لوگوں کو ووٹ ڈالنا چاہیے تاکہ جو بھی سازشیں ہیں وہ ناکام ہو. اچھا، اب اس میں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کون سی بری خبریں ہیں یا یہ کیا ہے. تو اگر اس کو آپ ویسے پڑھیں تو ایک تھوڑا ایک امپریشن آتا ہے کہ شاید ان کا بھی اشارہ ہے کہ کوئی پری پول ریگنگ ہو رہی ہے یا کوئی فضا بنائی جا رہی ہے. لیکن پھر اگر آپ ان کا ویڈیو پورا سنیں تو کافی کلیئر ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے. میں بھی کیا کہنا چاہ رہے ہیں ویسے پڑھ کے نا، نہیں وہی میں کنفیوز ہوا تھا زیادہ، اور میں تو دھڑام سے گر گیا کہ اگر عمران شکایت کر رہے ہیں کہ پوسٹ کے اندر جو شفافیت نہیں ہے، انہیں کر ہی دینی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کا ایک احساس ہونا شروع ہو جائے. نہیں، اگر وہ ان کی لیول پلینگ کسی اور کانٹیکسٹ میں ان کے لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ وہ اکیلے بھاگ رہے ہیں، تو میرے خیال میں انہیں شاید چاہیے کہ آپ کو میں گرنے سے بچا دوں. ہو سکتا ہے 26 کے بعد وہ شکایت کرے کہ ریگنگ ہوئی ہو سکتا ہے. تو اینی وے انہوں نے کہا بھی ہے کہ ویڈیو چلا دیں، ویڈیو دکھا دوں آپ کو، ویڈیو دکھا دیں پلیز. چیف منسٹر جو کیئر ٹیکر ہیں پختونخوا کے، دوست محمد صاحب، آپ کے لیے میرا ایک پیغام ہے. کیئر ٹیکر کا گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے غیر جانبدار ہونا، نیوٹرل امپائر بننا. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ بالکل غیر جانبدار نہیں ہیں. آپ اکرم دورانی کے ساتھ بھی ملے ہوئے ہیں اور آپ فضل الرحمان سے بھی آپ کے بڑے قریب تعلقات ہیں. اچھا، تو میں دوست محمد صاحب سے کہنا چاہتا ہوں، دوست محمد صاحب، ہم نے بلدیاتی الیکشن کروایا. میں فخر سے کہتا ہوں کہ ہم نے کسی قسم کی مداخلت نہیں کی اس الیکشن میں. پنجاب اور سندھ میں جو الیکشن ہوا پوری طرح ان کی انتظامیہ نے مداخلت کی. اب یہ جو الیکشن آ رہا ہے، آپ مہربانی کریں اپنا رول پلے کریں، کیونکہ ہمیں خبریں اچھی نہیں آ رہی اور میں اس کو بڑی قریبی دیکھ رہا ہوں، اور ہم پھر اپنی آواز اور بلند کریں گے اگر آگے اسی طرح کا آپ نے رول پلے کیا. جی، تو یہ ہے وہ خبریں جو اچھی نہیں. سر دیکھیں واٹ آئرنی نا، آپ دوست محمد خان صاحب ایک جج جو ایک اچھی ریپوٹیشن رکھ چکے ہیں who's very respected by all، ان کے اوپر آپ کے گلے شکوے ہیں کہ یار وہ فیورٹزم کر رہے ہیں. یہی گلے شکوے چیف منسٹر حسن عسکری کے حوالے سے ہیں پی ایم ایل این نون کو. ادھر آپ کچھ نہیں کہتے، ادھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بٹ آلسو یو سی یہ ایک انٹرسٹنگ بات بھی اس لیے بیکاز ابھی یہ لیٹسٹ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے افتخار صاحب کو سن رہی تھی، ہمارے جو کالگ ہیں. We have another if I have another nickname for him, I'm forgetting his last name. I can't say that nickname. Say the nickname, yeah. کیا ہوتا ہے؟ And I'm not taking any nicknames. You know who I'm talking about, right? Yeah. So وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے پچھلے چند دنوں کے اندر دیکھا ایک فضا بڑی تبدیل ہوئی ہے. جدھر پنجاب میں فار انسٹنس پہلے ان کو لگ رہا تھا یہ سی ایم کی وجہ سے بھی کوئی ایشوز اور یہ پکڑ دھکڑ ایک سست روی کا شکار تھا سب کچھ. کہہ رہے ہیں پہلے مجھے لگ رہا تھا 50-60 سیٹیں پی ایم ایل این نکالے گی، اب میں دیکھ رہا ہوں 70-75 نکالتی بھی مجھے دکھائی دے رہی ہے. ایک فضا ان کی گراؤنڈ لیول کے اوپر مجھے محسوس ہو رہی ہے. مجھے یہ بات بھی بڑی اس دفعہ شاکنگ لگ رہی ہے کہ یوزلی ایک الیکشن کے دوران کہیں نہ کہیں ہمارے سرویز ہوتے ہیں، گراؤنڈ لیول کام ہوتا ہے، ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ یار کتنی سیٹیں کون نکالے گا. اس دفعہ دیر از ایبسولوٹلی نو کلو. نہیں سمجھ آ رہی کہ 100 سیٹوں تک کون نکالے گا یا 120-30 سیٹوں تک کہ وہ دوسروں سے بات کر سکے، ایک حکومت بنا سکے. ابھی تک نہیں سمجھ آ رہی کہ اتنی کنفیوژن ہے. بہت سے لوگوں کے قریب یہ بھی ہے کہ کمپلیٹلی فری آف ایئر ہو جائے، یہ تاثرات ختم ہو جائیں تو پنجاب آرام سے نکالے گی پی ایم ایل این. So these are shocking feedbacks we're getting because I don't know as of right now. دیکھیں ابھی تو مہر دیکھیں ابھی مہر جو ابھی جو ہے نا یار ہزار باتیں frankly speaking یار. تو I mean میں تو کہتا ہوں ان ساری چیزوں کو forget the noise یار. کوئی 5 سرویز میں نے دیکھی ہیں مختلف ہیں. ووٹر جو ہے وہ ہم
तमाम लोगों की उलझने खत्म कर देगा, क्योंकि मेरे ख्याल में हम वोटर को हल्का ना लें। मुबश्शिर वो तो कर ही देगा ना, मगर हमारा काम तो है ना तब तक याप करें। नहीं, हमारे पास और भी चीजें हैं याप करने के लिए, आप टेंशन ना ले, मैं आपको देता हूं चीजें याप करने के लिए। मेरा सवाल तो सुन लें। हाँ सुने, सवाल तो सुन लें। ये एक कंडीशन ये तो नजर आ रही है कि अगर PMLN निकाल ले अपनी 75-80 कोई सीटें, तो उसके पास ANP का भी ऑप्शन है, पीपल्स पार्टी का भी है, वो कहती है आपके पास फिर JUIF का ऑप्शन है। शर्त लगा लेते हैं, चलो इसको इंटरेस्टिंग बताते हैं, गुफ्तगू को शर्त लगाते हैं। मैं कह रहा हूं इमरान खान वाली बात कर रहे हो। PTI के पास क्या ऑप्शन है? सुन ले स्पॉयलर्स ऑप्शन है जो हम 2 दिन से कर रहे हैं डिस्कस। इंडिपेंडेंट्स हैं, अल्लाह की बंदी सुन लो। मैं कह रहा हूं कि शर्त लगा लेते हैं कि खान साहब 100 क्रॉस करेंगे, इस पे शर्त लगाए मुझसे। आप यहाँ में हैं या ना में हैं? मैं कह रहा हूँ ना 100 क्रॉस करेंगे। मिलेगा क्या? नहीं, मेहर तुम तय करो। शर्त है किस चीज की? आप तय करो। पिछली दफा मैंने 10,000 रुपए की शर्त जीती है, वो सच से 10,000 पे आ जाते हैं। हाँ, मैं हारने में बहुत बिल्कुल, इनका ट्रैक रिकॉर्ड बुरा है। सर मेरा 10,000 पे आप कहते हैं मुझसे शर्त नहीं लगाते, वो कहते हैं तुम यू नेवर कम थ्रू, सो आप सोच लें। नहीं, आप मतलब आप नहीं, हम गवाह हैं ना, पूरी आवाम गवाह है, आवाम की अदालत के कटहरे में आप खड़ी हुई हैं। महर, आप झूठ नहीं बोल सकती यहाँ पर। आपको एक्सेप्टेबल है 10,000? नहीं, सॉरी, शर्त लगा दो। अगर वसतुल्लाह साहब ये 100 सीटें निकाल लें, देन यू थिंक कि विद इंडिपेंडेंट्स वो तो बात ही नहीं हो रही। छोड़ दे शर्त लगाएं। मैं कह रहा हूं 100 क्रॉस कर रहा है इमरान खान, आप शर्त लगाएं। यार मैं नहीं कह सकती ना, मैं कैसे नहीं लगानी चाहती लाहौर में फिर के आई हूं, मैं नॉर्थ और सेंट्रल पंजाब में फिर के आई हूं। हैं हारने से? शॉकिंग जो PMLN के जो डर गया वो मर गया। नहीं हुई क्या शर्त लगा रहे? हारने से खौफजदा है? लेकिन ये मत कहिएगा बाद में कि रिजर्व सीटें मिला करके 100 हो जाएगी। इधर उधर की बात ना करें। नहीं, मैंने सीधा सा एक जुमला कहा है कि 100 क्रॉस करेगा इमरान खान, शर्त लगा रहा है कोई? आई थिंक किसी ने नहीं लगाएगा। सब डर गए ये चीज। अच्छा यार, चले मैं ये शर्त लगाती हूँ। मुझे ये लगता है सर कि PMLN की आई थिंक 60-65 सीटें हैं बस। आप शर्त लगा रही है इस बात पे? नहीं, देखिए यहाँ पे शर्त की बात हो रही है। मुझे लगता है नहीं, लगता नहीं है यार। पैसे लगाओ यार, पैसा लगाओ। हाँ, ना बाप ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यार मैं जरा फोन करके 2 पेटी भाई के लिए ले आ रहा है। इसकी कोई लैड ब्लॉक्स टाइप साइट नहीं है? हाँ यार, मतलब बैटिंग साइट लगाते इलेक्शन बैटिंग। वैसे तज्जिया निगार को इतना यकीन तो होना चाहिए। ये तो है सर। आपको याद है जब ट्रम्प पे मैंने वही यकीन जो हफ्ता पहले था वो आज नंबर चेंज हो रहे हैं, आपको यही तो बताने की कोशिश कर रही हूं। बिल्कुल, हालांकि आपका रिकॉर्ड इसमें बहुत बड़ा है ऑन एयर बेट्स का। अच्छा बताइए, मैं याद है? नहीं यार बताइए, तो आपस में बातें करते रहेंगे। मुझे ये लगता है जिन स्पॉयलर्स की हम बात कर रहे हैं पिछले 2 दिन से बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, या ये डिफरेंट स्पॉयलर्स या एक्सट्रीम राइट विंग जो जमातें आ रही हैं व्हिच आर मोर वायलेंट और व्हिच हैव अ स्ट्रांग आइडियोलॉजिकल वो देन आपकी जमात इस्लामिया, अदर आपकी डेमोक्रेटिक मजहबी पार्टीज, आई थिंक कि दे विल सरप्राइज अस एंड आई थिंक ये स्पॉयलर्स होंगे, ये कहीं ना कहीं किसी शक्ल या फॉर्म के अंदर एक बड़ा चंक निकलेगा। नहीं लगी। अच्छा एनीवे, मैं बात कर रही थी ना, 10,000 रुपए वैसे इजी पैसा कर दूंगी, आपको मजा आ जाएगा। आप मुझे अभी बताएं हुकूमत किसकी बनती दिखाई दे रहे हैं। मैंने वैसे यार ये मतलब 20 मिनट हम लोग इस शर्त पे लगा दिए जो किसी ने लगाई ही नहीं है यार। अमीन मतलब हद होती है हर एक चीज की। आपने मैंने कर दिया ना, ब्रेक हो जाएगी यार। मैं ब्रेक ले रहा हूँ, आप लोग ब्रेक में प्लीज एक दूसरे के साथ मिशन जारी रखें। नहीं, बहुत हो गया, ब्रेक ले लो, खुदा के लिए ब्रेक ले लो यार। वक्फे से पहले बात हो रही थी, हम शर्तें लगा रहे थे, आपको बताते चलें कि हम भी कलमा गो लोग हैं, बिल्कुल ऐसा कोई गैर मजहबी काम नहीं कर रहे। और ये तो मेरी और वसतुल्लाह साहब की अंडरस्टैंडिंग है, बल्कि वसतुल्लाह साहब आप लगाएं शर्त, क्योंकि लोग बड़ा माइंड भी कर रहे हैं। और आप ये शर्त मेरे साथ लगाएं कि अगर मैं जीती तो आप जौन सी अपनी फलाई तंजीम, कोई ऐसी तंजीम जिसमें आप बिलीव करते हैं किसी काम में, आई विल डोनेट, एंड इफ यू विन, आप डोनेट करेंगे जिधर मैं कहूंगी। तो 100 सीटें तो मुझे नहीं नजर आ रही। ज़राल को खाना खिलाओ फंड है एक तंजीम, और बहुत ही मतलब बहुत अच्छा काम करती है यार वो। मैंने आपसे कहा वक्फे से पहले कि 60-65 में PMLN की देख रही हूँ, सो मैं आज चले लगाती हूँ शर्त इन द नेम ऑफ ग्रेटर गुड एंड इन द नेम ऑफ सोशल वर्क। 60-65 में देख रही हूँ PMLN की, और मुबश्शिर को भी, ज़राल और मुबश्शिर को खाना खिलाओ। 90 प्लस मुझे दिखाई दे रही है PTI की।
ٹھیک ہے. مجھے یہ لگتا ہے 272 آپ کو پتا ہے ڈائریکٹلی الیکٹڈ سیٹس ہیں, یہ بڑا نمبر 137 کا چاہیے ہوگا کسی کو بھی حکومت بنانے کے لیے. اچھا میں آپ کو اپنا تجزیہ پیش کروں گا 26 تاریخ کو کہ کون کس کو کیا سیٹیں مل رہی ہیں, اور پھر میں یہی کہوں گا کہ جی میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا, آپ نے سنا نہیں, وہ ایک الگ بات ہے. وسعت اللہ خان صاحب, can we do a intercity handshake? Is it done? آپ کہہ رہے ہیں 100 سیٹوں سے اوپر ہے پی ٹی آئی کا, میں کہہ رہی ہوں 90. لیٹس سے ڈن. ہاں ڈن. ڈن ہے, ڈن ہو گیا. اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ڈن ہے, چلیں جی اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اچھا پی ٹی آئی کی آپ نے بات کی تو آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دور سے کافی کنٹروورسی قسم کی چیز چھڑ گئی تھی کہ اسد عمر صاحب ملے فضل الرحمان خلیل سے, فارمرلی حرکت المجاہدین اینڈ کلوز فرینڈ آف اسامہ بن لادن. تو مطلب بہت لمبی اگر ان کی پوری یو این سینکشن ٹیررسٹ بلا 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 بلا. تو پہلے تو یہ تھا کہ جی جوائن ہو گیا ہے, پھر ہو گیا تھا کہ نہیں سپورٹ کی ہے. تو کیونکہ اس کے اوپر کافی تنقید کی گئی تو آج اسد عمر صاحب نے ایک ویڈیو ریلیز کیا ہے پی ٹی آئی آفیشیل کی ویب سائٹ ٹویٹر اکاؤنٹ پر, جس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی دیکھیں مطلب ہمیں اپنے فیصلے لینے ہیں, امریکہ جو بھی کہے مطلب کم و پیش سن لیں تو پہلے سن لیتے. اچھا اس میں بھی یہی کہا, چلے صحیح ہے سن لیں جی. پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے, واشنگٹن ڈی سی میں نہیں ہوں گے. وہ فضل الرحمان خلیل کو میں آپ کو بتاتا ہوں, میری ان سے ملاقات جو ہے, میں ان سے ووٹ لینے نہیں گیا تھا, میری ان سے ملاقات جو ہے وہ 3 سال پہلے ہوئی. اور جو ان میں انہوں نے باتیں کی, جو ٹیررزم ہو رہی تھی پاکستان میں, دہشت گردی ہو رہی تھی, یہ اس سے 3 سال سے بھی زیادہ پرانی بات ہے, کیونکہ یہ اے پی ایس سے اور ضرب سے پہلے کی بات ہے. اور انہوں نے اس سے پہلے کوئی پریس کانفرنس بھی کی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ہو رہا ہے پاکستان کے اندر, دہشت گردی ہو رہی ہے, مارے جا رہے ہیں لوگ, یہ غیر اسلامی ہے اور بالکل اسلام کے خلاف. تو وہ چیز مجھے اٹریکٹ کی, میں ان سے ملنے کے لیے گیا. اس کے بعد ہماری جو زیادہ تر بات چیت ہوتی ہے وقتاً فوقتاً, میرے خیال میں کوئی سال میں 1-2 دفعہ ملاقات ہو جاتی ہے. جو پرائمری ایشو ہے جو ہم ڈسکس کرتے ہیں, جس کی وجہ سے میرے ان کے ساتھ ایک ایسا رشتہ ہے, وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے تمام مسلمانوں کو ساتھ لے کے چلا جائے, اور یہ جو شدت پسندی اور فرقہ واریت ہو رہی ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے. دوسری میں کلیریفیکیشن یہ بھی کر دوں, وہ کوئی شیڈیول 4 پہ نہیں ہے, وہ کوئی یونائٹڈ نیشنز کی بینڈ لسٹ کے اوپر نہیں ہے, صرف یونائٹڈ اسٹیٹس ایک ملک ہے دنیا کے اندر. وہ بھی بھائی مجھے تو پتہ نہیں تھا, میں تو اس دن سٹوری سنی, وہ ہندوستان ٹائم کی سٹوری سے پتہ چلا کہ امریکہ کی کسی ٹیرر واچ لسٹ پہ. ابھی الیکشن میں بہت زیادہ بزی ہوں, وہ بھی سمجھ لیں گے کیا چکر ہے. جو ہماری پالیسی ہے پیس ود ان اینڈ پیس ود آؤٹ کی, میرے الفاظ نہیں ہے, یہ قائد اعظم کی 1948 کی تقریر ہے. پیس ود ان اینڈ پیس ود آؤٹ میں ہم یقین رکھتے ہیں, پاکستان کی سوورینٹی کو کسی کو وائلیٹ نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور پاکستان کی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے کسی اور کی سوورینٹی وائلیٹ کرنے کے لیے. یہ بنیادی پرنسپلز ہیں ہمارے. جو اس کے اوپر اگری کرتا ہے تو خدا کا واسطہ بغیر سوچے سمجھے ایسے نہ پریشان ہو جائے کرو. تو یہ پوری کہانی آپ نے جو سوال پوچھتے, میں نے ذرا لمبا جواب دے دیا, لیکن میرے خیال میں نے کہا تفصیلی جواب دے دوں تو بہتر ہے. اور تفصیلی جواب یقیناً تھا, اور بالکل یہ دیکھیں میری دل کی بات کی ہے, میری دل کی بات کی ہے. پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہی لینے چاہیے, واشنگٹن میں نہیں لے جائیں گے. مسئلہ صرف 2 مسئلے مجھے نظر آتے ہیں, ایکچولی تو 3-4 نظر آتے ہیں, لیکن 2 ہی آج کے لیے کافی ہیں. ایک تو کہ بالکل پاکستان کا فیصلہ واشنگٹن میں نہیں لیا جانا, لیکن IMF کے اکثر فیصلے وہیں لیے جاتے ہیں. اور خرم حسین ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اگلے روز, اور آئی تھنک یہ کنسنسس ہے کہ جو بھی آئے گا وہ IMF کے پاس جائے گا. اور اگر پی ٹی آئی آتی ہے تو دس از یور فائنانس منسٹر ان ویٹنگ, تو ان کو ان کے پاس ہی جانا ہوگا. دوسرا جو مسئلہ ہے کہ فیٹف کے فیصلے بھی پیرس میں ہوتے ہیں, وہ اسلام آباد میں نہیں ہوتے, چیچا وطنی میں نہیں ہوتے, بھائی پھیرو میں نہیں ہوتے, نہ واشنگٹن میں ہوتے, لیکن پیرس میں ضرور ہوتے ہیں. اس کے لیے بھی نہیں جانا پڑے گا. لیکن اینڈ فائنلی جو بات کی نا کہ سب کو ساتھ لے جانا چاہیے, پیس ود ان پیس, ایبسلیوٹلی رائٹ. لیکن میں یہ 2014 7 اپریل 2014 کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا آج, اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کھیل رہے تھے. یاد ہے آپ کو وہ دن, ہے نا؟ تو اس میں راولپنڈی اور اسلام آباد پولیس نے ایک مشترکہ رپورٹ شائع کی جس میں کہا گیا کہ TTP کو سپورٹ مل رہی ہے کچھ مدارس سے, ہارڈ لائن مدارس, جنرل مدارس کی بات نہیں ہو رہی وہاں پر. ان میں ایک تھے جامعہ خالد بن ولید لوکیٹڈ ایٹ شمس کالج گولدا, جو مولانا فضل الرحمان خلیل کے زیر انتظام ہے. اب میں مانتا ہوں کہ یہ کوئی 500-600 سال پہلے کی بات ہے, لیکن اور اب ہو سکتا ہے اینڈ آئی ہوپ کہ چیزیں چینج ہو گئی ہوں,
اچھا میں نے تو وہ مدرسہ خود دیکھا ہوا، آپ نے دیکھا ہوا ہے، مجھے پکڑ بھی لیا تھا، آپ نے پکڑ بھی لیا تھا، تو آپ کے لیے تھوڑی سی پرسنل بات ہے. ہاں وہ پرسنل بات ہو جائے گی، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بے شک واشنگٹن کے فیصلے جیسے آپ نے کہا پاکستان میں نہیں ہونے چاہیے، لیکن مسئلہ یہ کہ ہم نے جو ہے اینٹی ٹیررزم کنونشنز کے اوپر سائن کیا ہوا ہے اور پوری دنیا کو یقین دہانیاں کرائی. انہیں بھی پتا ہے ابھی الیکشن کی گرمی ہے. اچھا ہمیں پتہ ہی نہیں، صرف یہی جو خبر ہے نا یہی نہیں ہے. ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ہم نے کل یا پرسوں کہا تھا کہ کراچی میں جماعت اہل سنت اور سابق سپاہ صحابہ کے رہنماؤں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے بہت سارے کینڈیڈیٹس مل رہے ہیں. تو اس میں پیپلز پارٹی کے بھی 2 کینڈیڈیٹس تھے. بالکل. تو اب ایک خبر یہ آئی ہے، آپ کے جو دوست ہیں سعید غنی صاحب، انہوں نے پریس ریلیز ایک جاری کیا ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی تنظیم نے شو کاز نوٹس جاری کیا ہے NA 251 سے جمیل ضیاء جو ان کے امیدوار ہیں اور PS 119 سے آغا طاہر شاہ کو کہ آپ اہل سنت کی حمایت مانگنے کیوں گئے. بالکل ہیلدی سائن کہ کم از کم کہیں کریکشن ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ہم یہ تو باتیں کر رہے ہیں نا کہ جی کالعدم تنظیموں کے لوگ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں یا نہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی نقشہ نہیں. اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں جو سعید غنی نے کہا ہے، وہ یہ بھی ہے کہ ممبر ایف سی ان کی فیڈرل کاؤنسل مظفر شجرا صاحب ان کو ایکسپیل کر دیا ہے. اچھا اب اس میں تھوڑی سی کنفیوژن اس لیے تھی کیونکہ یہ اس الیکشن میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے لڑ رہے ہیں، لیکن وہ پی 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 کے کمیٹی میں تھی. تو یہ میں ایڈ کرتا ہوں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم جو ہے بات تو کر رہے ہیں کہ جی کالعدم تنظیموں کے لوگ حصہ لے رہے ہیں، لیکن آج کتنے کوئی گیس نہیں تھا، لیکن آج میں نے ڈان کی ایک رپورٹ میں پڑھا تو اس سے تھوڑا سا آئیڈیا ہوتا ہے کہ کتنے لوگ آخر حصہ لے رہے ہیں. جیسے اللہ اکبر تحریک عرف جماعت الدعویٰ، ملی مسلم لیگ ناٹ جماعت، عرف مسلم لیگ عرف. ہاں اچھا، ان کے پورے ملک میں اور اہل سنت والجماعت عرف راہ حق پارٹی، سن لیجئے وہ سب آ رہے ہیں. ان کے جو ہے اللہ اکبر تحریک سے ملی مسلم لیگ عرف جماعت الدعویٰ کے پورے ملک میں 265 امیدوار ہیں، جن میں 13 خواتین بھی ہیں. لاہور کے 5 قومی اور 12 صوبائی حلقوں پہ انہوں نے اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں اللہ اکبر تحریک کے فورم سے، جن میں حافظ سعید کے داماد خالد ولید بھی شامل ہیں. حافظ سعید صاحب کے صاحبزادے طلحہ سعید سرگودا سے قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں اور وہ اللہ اکبر تحریک کے اسسٹنٹ سیکریٹری جنرل بھی ہیں. تو جب ڈان نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے دیکھیں مسکراتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن نے تو ملی مسلم لیگ کو رجسٹر نہیں کیا، مگر ہم پھر بھی میدان میں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں الیکشن لڑ رہے ہیں. اچھا، انتخابی مہم کے لیے ان کے 2 موضوعات ہیں، ایک تو جہاد کشمیر میں جماعت الدعویٰ کی خدمات اور دوسرے جماعت الدعویٰ کی فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کی جو انسانی سیکٹر میں خدمات ہیں، بلا شبہ بہت ٹھیک ٹھاک ہیں. ان 2 موضوعات پہ وہ ووٹ مانگ رہے ہیں ڈور ٹو ڈور جا کے. آپ مہر بات کر رہی تھیں راہ حق پارٹی کی، سپاہ صحابہ عرف اہل سنت والجماعت عرف راہ حق پارٹی، اس کے جو ہے مولانا احمد لدھیانوی وہ پتہ نہیں کیوں آزاد امیدوار ہیں جھنگ سے، لیکن انہوں نے بتایا کہ ہمارے کم از کم 50 امیدوار اس وقت پورے پاکستان میں الیکشن لڑ رہے ہیں، کچھ آزاد حیثیت میں ہیں اور کچھ مختلف سیاسی جماعتوں کے ٹکٹ پہ لڑ رہے ہیں. یہ انہوں نے کہا. یہ بات ہوئی. اچھا، لیکن انہوں نے وضاحت نہیں کی کہ کون سی اور کدھر. ظاہر ہے کہ وہ وضاحت نہیں کرنی چاہیے تھی انہیں. تحریک جعفریہ پاکستان وہ براہ راست الیکشن نہیں لڑ رہی، لیکن وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اسلامی تحریک پاکستان کے نام سے رجسٹرڈ ہے، لیکن الیکشن نہیں لڑ رہی. اچھا، ان میں جو سب سے بڑے ہیرو ہیں وہ ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، شفیق مینگل صاحب، بلوچستان. دہشت کی علامت سے انتخابات تک. بالکل. اچھا، سابق وفاقی وزیر ہیں نصیر بینگل، ان کے یہ صاحبزادے ہیں. خوزدار سے اس وقت آزاد امیدوار کے طور پہ یہ کھڑے ہیں. انہوں نے دفاع بلوچستان نامی مسلح تنظیم 2008 میں بنائی تھی، جس کا دائرہ تھا وڈ، خوزدار اور آوران، جہاں وہ کہا جاتا ہے کہ علیحدگی پسند جو تنظیمیں ان کے لیے اور اپنے سیاسی مخالفین کے لیے ڈیتھ سکواڈ کی ایک شکل انہوں نے اختیار کی تھی. یہ سحر بلوچ نے رپورٹ کیا ہے BBC پہ. شفیق مینگل کہتے ہیں
کہ ان کا اس تنظیم سے نہ کبھی کوئی تعلق تھا، نہ ہے، نہ رہے گا. یہ اچھی بات ہے. اچھا، فروری 2014 میں آپ کو یاد ہوگا کہ خزدار کے قریب توتک ایک علاقہ ہے، وہاں ایک اجتماعی قبر ملی تھی. یس. تو جسٹس نور محمد مسکان زئی بلوچستان ہائی کورٹ کے، ان کی سرکردگی میں ایک ٹریبونل بنا تھا. اس کے سامنے 20 سے زائد گواہ پیش ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ اجتماعی قبروں سے شفیق مینگل کا تعلق ہے. توتک رپورٹ آج تک سامنے نہیں آئی. ٹھیک ہے. اچھا، اس وقت کے وزیر اعلیٰ تھے ڈاکٹر عبد البالغ، انہوں نے بھی ان قبروں سے شفیق مینگل کا تعلق جوڑا تھا. توتک ٹریبونل کے سامنے کچھ گواہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ شفیق مینگل کے لشکر جھنگوی سے بھی رابطے ہیں. اور اس کے یہ دعویٰ پھر دہرایا گیا جنوری 2015 میں. آپ کو یاد ہوگا کہ شکارپور میں ایک امام بارگاہ پہ حملہ ہوا تھا جس میں 60 سے زائد افراد شہید ہوئے تھے. اور اس کی جو ایک مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی تھی، اس میں ایک پولیس افسر نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ شکارپور حملے میں ملوث لشکر جھنگوی کے حفیظ بروہی افغانستان سے براستہ وڈ اور شہداد کوٹ کے راستے شکارپور پہنچائے گئے، اور ان کو یہاں تک پہنچانے میں شفیق مینگل کے لوگ بھی ملوث تھے. یس سر. 2014 میں شفیق بھائی اپنے روپوش ہو گئے اور آج وہ خزدار میں بطور آزاد امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں. اچھا، آپ نے بات کی شکارپور کی، تو میں آپ کو ایک اور اپڈیٹ دے دیتا ہوں. بلوچستان کی بات ہو رہی ہے نا یہاں پہ شفیق مینگل کی، تو مستنگ سویسائڈ بامبنگ پر ایک اپڈیٹ ہے. یہ اعتزاز احمد گدایا صاحب جو ہیں DIG کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بلوچستان میں، تو ان کا کہنا ہے کہ سوئسائڈ بامبر کو آئیڈینٹیفائی کر دیا، اس کی شناخت ہو گئی ہے. اور یہ ہیں حفیظ نواز، اور کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میرپور ساکھو. اچھا، بالکل. جو کہاں ہے؟ ٹھٹھا سے کچھ 30-35 کلومیٹر کے فاصلے پہ، کم و پیش. یہ بھی ہے. ان کے 2 سال پہلے ان کے بھائی اور بہن یہ حفیظ نواز کی افغانستان شفٹ ہو گئے تھے. تو کراچی CTD میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. یہ جو ڈیٹیل ابھی وسعت اللہ صاحب نے ساری بتائی ہے، یہ اٹس ویری انٹرسٹنگ. میری ہم لوگوں کا جب آپ کو پتہ ہے ایک مسئلہ، یہ ڈان کے ساتھ جب ایک مسئلہ بھی چلا تھا، I remember in those days when I reached out, میاں صاحب سے بھی میری بات ہوئی تھی، اور یہ میں نے ان سے اسپیسیفکلی تب پوچھا بھی تھا کہ بھئی اچھا پھر آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ خبر غلط ہے، مسئلے پڑھ رہے ہیں. وہ ڈیٹیل جو انہوں نے بتائی خبر غلط کی، دیٹ آئی وونٹ شیئر سر. مگر ان کا یہ ضرور کہنا تھا کہ مجھ سے چیف عوامی اسٹاف نے اس کے اوپر بات بھی کی ہے، میں نے ان کو کہا بھی ہے، گو ہیڈ دی ہے کہ ان کو مین اسٹریم میں لایا جائے. اور انہوں نے کہا 2-3 چیزیں ہماری ڈسکس ہوئی تھی. پہلے ہم نے سوچا ان کو کوئی چھوٹے موٹے کوئی بزنس لگا دیں، کوئی چنگچیاں دے دیں، یا کہیں یہ بزی رہیں. پھر ایک لائٹر ٹون میں یہ بھی ڈسکس ہوا کہ بھئی یہ اپنی ایک کور ٹیم ہی ایک بیسکلی اپنا ایک بنچ بنا لیں، کور ٹیم بنا لیں اگر چھوٹی آرمی آپ کو چاہیے. دیٹ واز اے لائٹر ٹون. بٹ یہ اتنا دس کراؤڈ، یہ نمبرز اتنے بڑے ہیں کہ انلیس اینڈ انٹل یہ کام ادھورا چھوڑ دیا. یہ بات تو ہوگی مین اسٹریم میں لے آؤ، مگر ان کے ساتھ کچھ کیا نہیں گیا. ایگزیکٹلی یہی ملی مسلم لیگ کے ساتھ ہوا کہ یار آپ اپنا پولیٹیکل فرنٹ بنائیں، ہم آپ کی ہیلپ کریں گے. مگر پھر اتنا کچھ پولیٹیکل فرنٹ پہ ہو گیا، اٹ سیمز دے ور ابینڈنڈ. کسی نے وہ پروسیس نہیں کیا. ابھی ہم شفیق مینگل کی بات کریں، ان سے ریٹن لینا چاہیے دیٹ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو بی وائلنٹ اینی مور، یو گیون اپ یور اولڈ آئیڈیالوجی. جس طرح ہم نے بات کی پرسوں، پروسیس تو ہونا چاہیے نا، کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہونا چاہیے نا. بائی الیکشن ہوا تھا مہر لاہور میں، جس میں ملی مسلم لیگ کے امیدوار نے، تو ان کے پولنگ سٹیشن کے باہر جو ہے وہ گن لے کر کے کھڑے ہوئے تھے. ہاں، اور گنز لے کر کے کھڑے ہوئے تھے ان کے لوگ وہاں پر. تو یہ بھی یقیناً کسی قسم کی وائلیشن تو ہوگی. بالکل. اچھا یار مہر دیکھیں، اب یہی مسئلہ ہے نا کہ ہم نے بہت دفعہ بات کی ہے مین اسٹریمنگ پر، اس کو پوری آرگیومنٹ کو دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا. ایز اے کانسیپٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، ایز اے کانسیپٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت جگہ میں ہوا ہے. مسئلہ کیا نہیں ہے، میں تو کہتی ہوں وی شوڈ بی ان دی فیور ان کو مین بالکل بالکل ایبسلیوٹلی آئی کمپلیٹلی اگری ود یو. لیکن ایک طریقہ بھی ہوتا ہے جو طریقہ نظر نہیں آ رہا. یہ مین اسٹریمنگ کم ہے، یہ مین لائننگ زیادہ ہے. مین لائننگ اب ہوتا ہے کیا ہوتی ہے؟ ہاں، یہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، روڈ پہ نہیں بیٹھے ہوتے، لیٹے ہوتے ہیروئن چی، ہاں، اور وہ اپنی مین لائن میں ٹیکا لگا رہے ہوتے ہیں. انجام
اکثر اچھا نہیں ہوتا ان کا، جو میں نے دیکھا. اور ریناؤنس جب تک وائلنس نہیں کریں گے تو کیسے ریاست ان کو اجازت دے سکتی ہے کہ وہ کریں؟ یہ ٹیکہ لگائے گا. میں یہی سوچتا ہوں. وہ بھی کراچی میں بھی جو اورنگزیب فاروقی کا ہے وہ یہی ابھی بھی سن لو، مطلب وہ پی ٹی آئی والوں نے ان کو سپورٹ کر دی ہے اور وہ بیٹھ گئے ہیں، باقی لوگ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، تمام جماعتیں. نہیں وہی ہو رہا ہے نا کہ وہ مین اسٹریم نہیں ہو رہے، وہ ہم مطلب ہماری جانب سے وہ ہو رہے ہیں. anyway you know what I mean. جی میں اسپیکنگ آف پی ٹی آئی، کیا خیال ہے ذرا یہ یوتھ اسکینڈل بی آر ٹی کا، اس کے اوپر ذرا ہم پھر ڈسکشن سٹارٹ کریں؟ اور یو وانٹ ٹو انکلوڈ سم تھنگ ایلس؟ یار یہ بڑا مجھے لگتا ہے یہ بہت ضروری ہے کرنا، بیکاز ہمارے کان پک گئے ہیں پچھلے چند سالوں میں. ہم نے میٹرو کا سن کے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور غلط کر رہے ہیں، اور اس کے بعد انہیں اور شفافیت کے اوپر کہ ہم لوگ شفافیت اور زبردست ایک حکومت لائیں گے. مگر آپ نے دیکھا ایک تو انہیں احتساب اپنے بیورو کے ساتھ اپنا مذاق اڑوایا خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف نے، پھر انٹرا پارٹی الیکشنز کے اوپر اپنا مذاق اڑوایا، وہ نہیں کر سکے. اور یہ تیسرا بڑا منصوبہ، آج کی بہت بڑی خبر، پشاور ہائی کورٹ نے اب یہ نیب کو انکوائری کے لیے بھیج دیا اور منصوبے کی لاگت میں 19 ارب کا اضافہ، وچ از شاکنگ. عدالت نے بھی یہ، میں آج ان کا وہ تفصیلی فیصلہ پڑھ رہی تھی، عدالت نے بھی یہ باقاعدہ طور پہ اس کے اندر لکھا ہے کہ دوسرے صوبے جو تھے ڈیولپمنٹ ورکس ان سے بھی ہٹا کے فنڈز ادھر لگا لیے. پھر بلیک لسٹڈ ایک کمپنی جو ہے، ایک فرم، اس کو تعمیراتی کام کا ٹھیکہ دے دیا، بدنیتی پر مبنی تھا یہ وہ کہہ رہے ہیں. پھر صوبے کے دیگر منصوبے جس طرح کا ان کے فنڈز ادھر مختص کر دیے جو کہ نہیں کرنے چاہیے تھے. پشاور میٹرو بس منصوبے کے حوالے سے دیگر ڈیٹیل جو ہے ویری ڈیمنگ. عدالت نے اب نیب کو یہ تحقیقات کر کے تو کہہ دیا ہے، رپورٹ 5 ستمبر تک یہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے. پروجیکٹس اب آئی تھنک تحریک انصاف نیڈز ٹو اون اپ اینڈ آنسر سم ہارڈ کوسچنز. کیونکہ تحریک انصاف کلیم کرتی ہے شفافیت کا، اور ہم نے دیکھا بھی کہ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت نے اچھا کام کیا، لیکن اس طرح کی اگر چیزیں سامنے آئیں گی، خاص طور پر یہ کہنا کہ یہ جون 2018 میں کمپلیٹ ہو جانی چاہیے تھی یہ چیز، اور اب لگتا نہیں ہے کہ سال ڈیڑھ مزید اس میں لگے گا، تو ظاہر کاسٹ انکریز ہوتی جائے گی. جنوری 2019 کہہ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، وہ اس سے بھی آگے بات جائے گی مہر، کیونکہ اب الیکشنز ہو جائیں گے، الیکشنز کے بعد حکومتیں بننے میں ٹائم لگے گا. تو دا مومنٹ پھر آبویسلی کرنسی فردر ڈی ویلیو ہو گئی، تو 19 ارب تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا، جب آپ اس پہ ریزیوم ہوگا. مشرف یہ پروجیکٹ ڈائریکٹر جو ہے نا، اس کی خدمات بھی وفاق کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا ہے پشاور ہائی کورٹ نے. ایک بات یہ بتائیں، اب مجھے ایک بات بتائیں کہ جب آپ نیلم جیلم ہائیڈرو پاور منصوبہ جو ہے اس کی بات کرتے ہیں، جو لاگت طے کی گئی تھی بلو پرنٹ میں، آخر میں 500 ٹائم اس سے زیادہ بڑھ گئی. اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو لاگت طے کی گئی تھی 2004-5 کی بات ہے، ایسا ہی ہے، اور ابھی جو افتتاح ہوا ہے فیصد کٹا ہے، تو آپ دیکھ لیں. اچھا رہی بات ٹارگٹ کی، تو مجھے یہ بتائیے کہ آج تک کون سا منصوبہ؟ I think that was because of interruption, to be fair. لیکن پتہ اس میں پتہ مسئلہ کیا ہے وسعت؟ یہ بالکل آپ کی بات وجہ ہے. ہاں اگر ہر پروجیکٹ میں نہیں چلو 80% کر لو، یہی ہوتا ہے. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ جنہوں نے اتنی کیمپین کی تھی نا میٹرو کے خلاف، اور بار بار دعویٰ تھا کہ یہ بہت مہنگا ہے، ہم صحیح کریں گے، ہم سستی میں بنائیں گے. مہنگا لاہور میٹرو 30 ارب میں، اور پنڈی اسلام آباد میٹرو پہ 44 ارب روپے خرچ ہوئے، اور پشاور میٹرو پہ اب تک 68 ارب روپے لگ چکے ہیں ڈالر کی قیمت، اور اس میں اضافہ ہوا ہے. اور بی آر ٹی ہی 68 ارب. دیکھو یار بزرگوں نے یہی بولا تھا، بزرگوں نے ہمیشہ بولا تھا بڑا بول نہ بولا کرو. نالائکی کہہ لیں، پیپلز پارٹی کی نالائکی کہہ لیں، انیفیشنسی کہہ لیں، سست روی کہہ لیں. نندی پور it was a classic example of کتنا اربوں روپے اس کی کاسٹ بڑھ گئی، کس طرح ڈیلے ہوا سب کچھ. So I am actually very interested to find out کہ یہ جو بی آر ٹی کا کیس ہے پشاور کے اندر، اس کے اندر نالائکی ہے یا بدنیتی ہے یا ٹھیکے غلط دیے گئے ہیں، کیوں نہیں پبلک ٹینڈر دیے گئے. یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ پبلک ٹینڈر ہمیں دکھائیے، ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس دکھائیے کہ آپ نے پبلکلی اناؤنس کیا تھا. لوکل فرمز کو ٹھیکے کیوں دے دیے؟ ادھر آپ کو پتہ ہے بائی دا وے جہانگیر ترین اور اسد عمر کا بھی کچھ نام لوگ لے رہے ہیں. ایک وقفہ لے لیتے ہیں جی، unless you want to add something quickly. مت دینا. ویلکم بیک. وقفے سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو بات ہو رہی تھی کہ پشاور ہائی کورٹ نے جو پشاور کی جنگلہ بس ہے اس کے معاملات کو تحقیقات کے لیے نیب کے حوالے کر دیا ہے.
اس سے یہ تاثر کم ہو جانا چاہیے کہ نیب جو ہے وہ ایون ہینڈڈ نہیں ہے، صرف پاناما نہیں ہے، صرف پشاور کی جنگلہ بس نہیں ہے، سندھ سے بھی خبریں ہیں. مثلا نیب نے میئر کراچی وسیم اختر کے سابق میئر کراچی یا موجود اچھا میئر کراچی وسیم اختر کے خلاف تحقیقات شروع کر دی ہیں. 36 ارب روپے 2015 سے 18 کے درمیان ریلیز ہوئے، مگر ترقیاتی کام تسلی بخش نہیں ہوا یا مکمل نہیں ہوا. اچھا آغا سراج درانی سابق اسپیکر سندھ اسمبلی، ان کی جو معلوم آمدنی ہے اس سے اوپر اثاثے رکھنے کا الزام ہے. دوسرا الزام آغا صاحب پہ یہ ہے کہ 352 غیر قانونی بھرتیاں کی. تیسرا الزام یہ ہے کہ ایم پی اے ہاسٹل کی تعمیر میں کچھ گھپلے ہوئے ہیں، تو اس میں آغا صاحب سے اسمبلی کی بھی جو سندھ اسمبلی کی بھی جو نئی بلڈنگ بنی ہے اس کے بارے میں اچھا اس کا بھی ہے. اچھا ظاہر ہے جب یہ بڑے لوگوں پہ نیب ہاتھ ڈال سکتی ہے تو چھوٹے جو ہیں ان کی کیا اوقات ہے. لہٰذا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل افتخار قائم خانی، انہیں بھی آمدنی سے زائد اثاثے رکھنے کی صورت میں تحقیقات کا سامنا ہے. اور ایس ایس پی پیر فرید جان سرہندی کے خلاف بھی 378 غیر قانونی تقرریوں کے الزامات کی تحقیقات. یار یہاں ایس ایس پی بھی 378 تقرریوں، ایس ایس پی کو ہلکا لینے کا نہیں ہے. اچھا مطلب تو اب اگر اس پہ کوئی ایڈ نہیں کرنا ہے تو ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان چل سکتے ہیں. ہاں کیونکہ کچھ مجھے ایڈ کرنا ہے، مجھے ایڈ کرنا ہے. ظاہر ہے جی. یہ بہت انٹرسٹنگ اس لیے بھی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ وسیم اختر کے خلاف پارٹی کے اندر اتنی شدید تحفظات اٹھ رہے ہیں فار اے لانگ ٹائم ناؤ. جب یہ لوکل باڈی الیکشنز میں سے 3 ڈسٹرکٹ جیت گئے تو آپ کے 2 ڈی ایم سیز اور وسیم اختر رابطہ کمیٹی کی سائڈ پہ ہو گئے. ریحان ہاشمی ڈی ایم سی جو ہیں وہ ستار صاحب کی سائڈ پہ ہو گئے. پھر یہ آگے جا کے اختلافات اور آوازیں اتنی اٹھنا شروع ہو گئیں کہ ڈیولپمنٹ فنڈز جو ہیں اور اسپیشل کانٹریکٹس جو ہیں وہ اپنے من پسند لوگوں کو دے رہے ہیں وسیم اختر صاحب. پھر ایک 80 لاکھ روپے کی بلٹ پروف گاڑی کا بھی ذکر ہوا. پھر فاروق ستار صاحب نے کہا کہ میں ان کو 7 فیبروری کو ملوں گا. I remember at that time we interviewed him as well. مگر آپ کو یاد ہوگا 5 فیبروری کو اعلان جنگ کر دیا رابطہ کمیٹی نے فاروق ستار صاحب کے خلاف. تو کبھی اندرون خانے یہ بیٹھے ہی نہیں ڈسکس کرنے کے لیے کہ بھئی یہ اتنی خرد برد اور یہ پیسے جو مل رہے ہیں یہ کدھر آپ کے اوپر الزامات کیوں لگ رہے ہیں وسیم اختر صاحب کے اوپر. یہ اندر پارٹی کے اندر سے بڑے شکوک و شبہات اور سوال اٹھنا شروع ہو گئے. اور یہ جو ابھی وسط اللہ صاحب کہہ رہے تھے تاثر جو ہے کہ صرف پنجاب میں ہو رہا ہے، یہ بالکل غلط ہے. بیکاز ابھی بھی آپ نیب کی ویب سائٹ پہ جائیں تو آپ کو ٹوٹل بریک ڈاؤن ملتا ہے کہ کراچی، حیدرآباد، ان ساری جگہوں سندھ میں کہاں کتنے کیسز، کتنی انکوائریاں کھلی ہوئی ہیں. 500 سے زائد انکوائریاں ہیں، 133 انڈر پروسیس انویسٹیگیشنز ہیں، 256 انکوائریز ہیں. یو نو اٹس اے لانگ، یہ ڈیٹیل ساری دی گئی ہیں. اور انٹرسٹنگلی اگر آپ کو یاد ہوگا اس میں مہر پھر وہ 367 ارب ڈاکٹر عاصم اور وہ سارے کیسز بھی تو ہیں جو نیب نہیں کیے. وہ پولیٹیکل کیسز ہیں، بالکل ہیں. مگر انٹرسٹنگلی آج تک کوئی منطقی انضام تک نہیں پہنچا. اس کے اندر سے آپ کے جو بیوروکریٹس تھے وہ 565 افسران پر کرپشن کے الزامات ثابت بھی ہوئے. پلی بارگیننگ کے اوپر انہیں 2 ارب سے زیادہ روپے دائر کی رقم جو ہے وہ جمع بھی کرا دی پلی بارگیننگ کے اندر. یہ ایڈمٹ ہوا گورنر ہاؤس کے اندر، یہ چیک دیا گیا. پوری ایک تقریب ہوئی تھی. اس کے بعد بہت سی ہمیں خبریں آئیں کہ بہت سے لوگوں کو واپس انڈکٹ کر لیا گیا وچ واز شاکنگ. مگر اگر آپ دیکھیں منظور کاکا لائک ہی از لیونگ ان کینیڈا رائٹ ناؤ، کب سے ان کے کیسز انکوائریاں سندھ بلڈنگ اتھارٹی کی کھلی ہیں. ان نے تو انی مچائی ہوئی تھی بالکل. ایک لمبی لسٹ ہے بہت، وہ ہم انشاءاللہ دکھاتے رہیں گے آگے بھی. ابھی بھی چل رہی ہے، ہم لوگوں نے تیار کی تھی، ابھی بھی چل رہی ہے. کون کون سے افسران ہیں الیکشن کمیشن میں کاکا بڑے ہو گئے ہیں اب کاکا نہیں رہے. الیکشن کمیشن نے سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک، جمعیت علماء اسلام کے رہنما مولانا فضل الرحمان، قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر ایاز صادق کو زبان جو ہے گراوٹ زدہ زبان استعمال کرنے کے سلسلے میں نوٹسز بھیجے ہیں کہ کیا کیا جائے آپ کے ساتھ. اور آج جو ہے یہ نوٹسز اس وجہ سے بھیجے ہیں کیونکہ آج عمران خان کے وکیل پیش ہوئے تھے اور میں وہی عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا. نہیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ انہوں نے وہاں مطالبہ کیا تھا کہ جناب یہ کیا بات ہوئی، خالد ہمیں ہی دے رہے ہیں دوسروں کو بھی دے. نہیں میں اس لیے نہیں کہنے والا. میں یہ کہنے والا تھا کہ خان صاحب ظاہر ہے طلب تو خان صاحب کو کیا گیا تھا، لیکن خان صاحب تو ہیلی کاپٹر کیس میں بھی نیب کی پیشی میں نہیں گئے تھے، وکیل گیا تھا. تو یہاں بھی جو ہیں ان کے وکیل جناب بابر اوان صاحب انہوں نے گئے تو الیکشن کمیشن والے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ آپ نے 12 جولائی کو عمران خان صاحب نے کہا کہ جو ایئرپورٹ پہ نواز شریف کا استقبال کرنے جائیں گے
وہ گدھے ہیں. تو انہوں نے کہا بابر اعوان نے کہ تو اس میں مسئلہ کیا ہے, گدھا تو بڑا عام سا لفظ ہے, یہ تو ٹیچر بھی استعمال کرتے ہیں. تو الیکشن کمیشن کے ایک رکن ہے عبدالغفار سمرو, انہوں نے کہا بھائی صاحب ایک ٹیچر اور ایک قومی رہنما کے رویے میں تھوڑا سا فرق ہونا چاہیے تھا. تو بابر نے کہا نہیں, مثلاً آپ دیکھیں کہ اس سے بھی زیادہ برے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ہمارے لیڈر کے بارے میں, گدھے سے بھی زیادہ. کیا؟ طالبان خان یہودی, گدھے سے زیادہ برے الفاظ. ٹھیک. تو اور پھر انہوں نے ایاز صادق صاحب کی ویڈیو پیش کی کہ صاحب یہ دیکھیں, یہ سن لیں کہ جی جو دے گا پی ٹی آئی کو ووٹ وہ بغیرت ہے. تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ بھائی صاحب آپ اپنے موکل تک محدود رہیے, ہم ان لوگوں کو بھی نوٹس بھیج رہے ہیں, آپ پریشان نہ ہوں. اس کے بعد پھر بابر اعوان نے تحریری یقین دہانی کروائی آن بیہاف آف گریٹ لیڈر کہ آپ کے جو بھی ہیں تحفظات خان صاحب آئندہ ان کا جو ہے وہ کریں گے اور آپ کے احکامات کی پاسداری بھی کریں گے. لیکن الیکشن کمیشن نے جان نہیں چھوڑی. اچھا, انہوں نے کہا بھائی صاحب ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے, 25 جولائی کے بعد اب ہم آپ کو بلائیں گے. اس دوران ہم یہ جائزہ لیں گے کہ خان صاحب کے طرف سے جو آپ انڈر ٹیکنگ دے رہے ہیں اس پہ کتنا عمل درآمد ہو رہا ہے. اسی طرح ڈان کا آج میں اداریہ پڑھ رہا تھا, اس میں کچھ ایک دو چیزیں نا بڑی مزیدار تھیں. اس کا کہنا ہے کہ زبان و بیان کے اعتبار سے یہ سب سے زیادہ ڈرٹی الیکشن ہے, جس کے منہ میں جو آ رہا ہے بکے چلا جا رہا ہے. اس سے سوسائٹی کی سماجی بلوغت اور شعور کے زوال کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ذمہ دار عہدوں پہ رہنے والے بھی کود پڑے ہیں, مثلا قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر, مثلا سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا. پھر آگے ہے کہ سارا کام الیکشن کمیشن پہ نہیں چھوڑنا چاہیے, یہ خود سیاسی جماعتوں کی اعلیٰ قیادت کی بھی ذمہ داری ہے کہ نہ صرف اس گن سے بچیں بلکہ اپنے کارکن اور عہدیدار ہیں ان سے بھی کہیں کہ تمیز سے بات کی. تو اگر قیادت ہی کہہ رہی ہو تو پھر ہاں تو وہی تم نے بات کی ہے نا, ٹرکل ڈاؤن اس کا کیا ہوتا ہے. آپ نے ٹیچر کی بات, یہ آپ نے نہیں, اب تو تقاریر بالکل مختصر ہو جائیں گی اگر اس میں سے یہ لفظ نکال دیں. یار ویسے ٹو بی فیئر جب آپ کو اتنی باتیں کرنی ہیں تو آخرکار باتیں ختم بھی ہو جاتی ہیں نا. ہم 2 گھنٹے کا شو کر رہے ہیں نا, اس کو تم 4 گھنٹے کا کرتے ہو تو ہم بھی ایسے ہی باتیں کرتے ہوں گے ان the 4th hour. کون سی بات؟ یہ مطلب یہ ٹیچرانی باتیں نہیں. تو یہ تو آپ کو انٹرسٹنگ نہیں لگ رہی؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں بہت انٹرسٹنگ ہے, میں سمجھ نہیں رہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جب مطلب تقریر کے بعد بندہ تھک بھی جاتا ہے نا یار, اب ایک تقریر آپ نے 100 تقریریں کی ہیں. نہیں وہ بات یہ نہیں ہے. خیر ڈان کا اداریہ اپنی جگہ, لیکن ماضی میں بھی بہت بڑی زمانے, خاص طور پہ شکر ہے کہ اس وقت واقعی موضوع ختم ہو گیا. مجھے نہیں, میں پاس ہے, میں صرف بتاؤں کہ جب آپ کے پاس کوئی خاتون رہنما اگر ہوتی ہے الیکشن میں تو اس کے بارے میں کیا بے نظیر بھٹو کے بارے میں ہوا تھا وہ اس کے وہ کچھ بھی نہیں ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا, اب چیزیں دکھتی زیادہ ہیں, اب چیزیں دکھتی بھی زیادہ ہیں اور وہ پھیلتی بھی بہت زیادہ ہے. عام مجھے ایک بابر اعوان صاحب نے کہا نا کہ یار یہ لفظ تو ٹیچر بھی استعمال کرتے ہیں. مجھے ایک اپنے مرحوم بایولوجی ٹیچر یاد آیا یار, پتہ نہیں اچانک سے. وہ جب بڑا اس کو غصہ آ رہا ہوتا نا, کیونکہ ہم تھے کافی شرارتی, تو وہ کہتا تھا یو آر اے سن آف این امیبا. بایولوجی ٹیچر تھا نا, تو وہ ہمیں گالیاں بھی بایولوجی والی. گدھے سے یاد آیا کہ جو ایکچوئل بیچارہ گدھا تھا, ایکچوئل گدھے پر ہم آتے ہیں. اس کا کیا ہوا جی؟ ہیرو نام رکھا ہے عائشہ چندریگر فاؤنڈیشن والوں نے. آج اس کا ایک نیا ویڈیو کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی بیچارہ خود نہیں کھڑا ہو سکتا کیونکہ اس کو اتنی تکلیف ہے. اس کی پوری جو یہ جبڑا ہے وہ پھنسا ہوا ہے, مطلب لاک ہوا ہے, اور صرف مطلب بالکل ہی جیسے بچوں کو نہیں کھانا کھلاتے بالکل ہی پیس کے اور مطلب تھوڑا سا پانی ملا کے, تو وہ اس کو کھلا رہے ہیں. اور ابھی بھی مطلب لوگ نزدیک آتے ہیں تو کامتے ہیں اور پین کے ریکور ہو. ابھی مطلب کل جو آئی تھی اس میں وہ زیادہ ہوپ فل لگ رہی تھی مجھے. اس میں اب مجھے تھوڑی سی وہ نوٹ آف کوشن. اچھا, اور ایک جو میں اپنے ناظرین ہیں ان کو میں بتا دوں کہ کل جمعہ ہے, آپ اس خوف میں نہ رہیں کہ ہم اپنی جو ہے گفتگو کرتے رہیں گے اور آپ کو موقع نہیں ملے گا. کل آپ کو ماضی کے مقابلے میں زیادہ موقع ملے گا. 1 گھنٹہ نہیں 2 گھنٹے 10 سے 12 تک آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, اور جو ہے انالیسز اپنا یا آبزرویشن یا سوال جو بھی ہے ہم صبر سے سننے کی کوشش کریں گے, اور کوشش کریں گے کہ ذرار بھی صبر سے سنیں. تو مشکل ہے لیکن اجازت دیجیے فی الحال. خدا حافظ.